बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी नियर टू माई हार्ट, और बरस हा बरस से मैं इसके मुतलिक पढ़ भी रहा हूँ, सोचता भी हूँ और कुछ ना कुछ लिखता भी हूँ। ये टॉपिक है लीडरशिप और मैनेजर्स जो उनसे होते हैं, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर के, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी से क्या लेसन्स लिए जा सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी जो उनसी है, या तसव्वुफ़ या तरीक़त या रूहानियत जो उनसी है, वो कैसे बेहतर लीडर्स और मैनेजर्स को डेवलप कर सकती है। कुछ मामला इस तरीके से है कि मेरी इंटरनेशनल एकेडमिया से जो रिलेशनशिप बना वो 93-94 में, जब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मॉडल इम्प्लीकेशंस पे थीसिस कर रहा था, तो उस वक्त अमेरिकन और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी ख़त किताबत थी और मुझे काफ़ी मटेरियल आया, तो दैट वाज माय फर्स्ट कांटेक्ट विद दैम। तो इस वजह से तकरीबन 93-94 से मैं तकरीबन थोड़ा सा एक्सपोजर रखता हूँ इंटरनेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का, और वही उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन 99 की बात है, 1999 की, कि हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल का एक पार्ट है जिसने एक इदारा या फोरम बनाया हार्वर्ड इस्लामिक फ़िनेंस के नाम से। ये एक ऐसा इदारा था जो रिसर्च करता था और साल में एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने कभी इसमें शिरकत तो नहीं की, लेकिन मेरी इसके साथ ख़त किताबत इतनी रेगुलर रहती थी कि ये मुझे अपने रिसर्च पेपर्स और कॉन्फ्रेंसेस की डिटेल्स भेजते रहते थे। तो ये मेरा एक मज़ीद इस्टेब्लिश्ड हो गया एक रिलेशनशिप इंटरनेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ, जो उसके बाद से सिंस 1999 मैं एक रेगुलर रीडर हूँ हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू का, और मैं कॉर्पोरेट मैनेजर्स और लीडरशिप और मैनेजमेंट की मुझे ख़ास क्योंकि दिलचस्पी रही है, तो मैं इसके अंतलिक पढ़ता रहा। इसी पढ़ने के दरमियान समवेयर इन 2008-9 के अंदर मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो टर्म थी वो किसी लीडरशिप और मैनेजर के कोर्सेज़ में देखी। बल्कि वो कोर्सेज़ नहीं थे, कोई साहब या साहिबा थीं जो अपना मास्टर्स का थीसिस कर रही थीं हार्वर्ड से, जो मुतल्लिका था इस बात से कि कैसे स्पिरिचुअलिटी लीडरशिप या मैनेजर्स को डेवलप करने में एक रोल अदा कर सकती है। ऑन द फास्ट फॉरवर्ड वे आने वाले वक्त के अंदर मुझे ऐसी ही कोर्सेज़ या शॉर्ट कोर्सेज़ का मालूम हुआ स्टैनफोर्ड के अंदर भी, और इसके अलावा MIT के भी एक दो कोर्सेज़ मुझे देखने का इत्तफ़ाक हुआ। वॉटन का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। वॉटन वो जगह है जहाँ पे आजकल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, गालिबन वो वहाँ के पढ़े हुए हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा मटेरियल मिला स्पिरिचुअलिटी के हवाले से लीडरशिप और मैनेजमेंट की डेवलपमेंट का, वो हार्वर्ड का और स्टैनफोर्ड का है। यहाँ पे जो ज़्यादा ज़ोर था इन कोर्सेज़ के ऊपर, वो ना सिर्फ कि हार्वर्ड के अंदर एक डिविनिटी स्कूल भी है जिसके अंदर रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी कराई जाती हैं, और उसका बिज़नेस स्कूल्स के साथ और मुख्तलिफ लीडरशिप स्कीम्स के साथ उसका एक रिलेशनशिप भी डेवलप किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस चीज़ को नॉर्मली हम लोग रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी अपनी आम ज़िंदगी में लेते हैं, इन गोरों के अमेरिकन ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर रिलेटेड टू मोरालिटी। यानी कि बेसिकली पहले एक टर्म डेवलप की गई थी मोरल मैनेजर्स की। तो मोरल मैनेजर्स की डेवलपमेंट के अंदर जो सा था कि कैसे मोरालिटी को या इंटेग्रिटी को डेवलप किया जा सकता है वर्क फोर्स में, मैनेजमेंट फोर्स में और लीडरशिप के अंदर, तो उस मोरालिटी के पार्ट के अंदर जो सा था स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करना शुरू किया गया। तो अगर आपको इत्तेफाक हो, आप गूगल करें हार्वर्ड के और स्टैनफोर्ड के कोर्सेज़ के अंदर, तो आपको वो जो कोर्सेज़ मिलेंगे उसके अंदर मेडिटेशन का, कंसंट्रेशन का और मोरालिटी का ज़िक्र मिलेगा कोर्सेज़ के टाइटल के अंदर भी। बल्कि अब तो कोर्सिया से भी मैंने कुछ कोर्सेज़ देखे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मेरे इल्म में नहीं है
کہ کوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ جو سا ہے یا کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں سے کوئی اسپرچویلٹی کے اوپر کسی نے اسپیشلائز کرانے کی کوشش کی ہو، اور اگر ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تو اب آتے ہیں کہ اصل میں فرق کیا ہے گوروں کی اسپرچویلٹی کی اپروچ جو اکیڈیمیا میں ہے اور جس کو ہم جانتے ہیں، اور میرا فارمولا جو میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ قصہ مختصر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گورے جو ان سے ہیں اسپرچویلٹی کو ایکولنٹ لے رہے ہیں موریلٹی کے ساتھ، جو بات بھی صحیح ہے، ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ مذہبیوں کے ساتھ بعض لوگوں کی لڑائی ہی اس بات پہ ہے کہ مذہبی بندے کا اسپرچولی اور مورلی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، جو انفارچونیٹلی بہت دفعہ ملتا نہیں، تو جس کی وجہ سے جو مذہبی لوگ ہیں ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو لیڈرشپ کی مین کلوزز ہیں، جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 کلوزز کا جس پہ خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، جو تھرو اسپرچویلٹی لیڈرشپ اور مینجمنٹ ورک فورس کے اندر ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، وہ ویژن، انٹیگریٹی اور اس کے علاوہ ایک کلینلینس کا یا ایک فوکس ہونے کا ایک بہت زیادہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ویژن کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ میڈیٹیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر انتشار کم ہوتا ہے، وہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں، فوکس ہونے کی وجہ سے جو وہ کسی کام یا کسی مقصد کا ویژن ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے میڈیٹیشن کی فورس کی وجہ سے یا اس کی پریکٹس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے انٹیگریٹی کا پارٹ لیڈرشپ میں خاص طور پہ وہ ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی سیکٹر کا یا کسی قوم کا یا کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ادارے کا لیڈر ہی اگر انٹیگریٹی کا حامل نہ ہو تو وہاں پہ کسی بھی قسم کی صاف ستھری ورکنگ انوائرمنٹ کا ایکسپیکٹیشن ہی نہیں کی جاتی۔ تو اسپرچویلٹی کے پارٹ کو یہاں پہ اس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے انٹیگریٹی کے اندر جب کورس کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسٹ مورل ویلیوز کون سی ہیں، یعنی کہ سچ بولنا، فیئرنس رہنا، لوگوں میں ایکولی جو ان سے ہے، یا جس کو کارپوریٹ کی زبان میں آبجیکٹیو ریئلٹیز کی بات کی جاتی ہے، یہ اس چیزوں کے متعلق اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ تیسری ایک چیز جو ان سے کلینلینس یا فوکس کی بات ہے، کیونکہ میڈیٹیشن آپ کو ایک انتشار ختم کر کے فوکس پہ لے کر آتی ہے، جو آپ کے ویژن کے لیے بھی کلیئر کرتی ہے، اور ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر ایک ٹاسک کو جس طریقے سے کنسیو کرنا ہے، جس طریقے سے اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور جس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے اور جس کو لے کے چلنا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسپرچولی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے یا مینیجر اگر اسپرچولی اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے یہ ایزیئر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے چلے۔ تو یہ اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میں اسپرچویلٹی کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں یا جس پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بین ہی میں بھی انہی 2 3 4 چیزوں کو اٹھاؤں گا جس کے اندر آپ کو لیڈرشپ کی ایک بیسک کوالٹیز نظر آئیں گی۔ میرے لیے جو لیڈرشپ کی جو سب سے پہلی کوالٹی ہے وہ ویژن ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک ویژن لیس لیڈر تو لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیڈر کا کام ہی ویژن کو سیٹ کرنا اور اپنے فالوورز کو، چاہے وہ کسی کارپوریٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے وہ کسی معاشی نظام کے ہوں، چاہے کسی مذہبی نظام کے ہوں، چاہے کسی سیاسی نظام کے ہوں، اس نے اپنا ویژن ہی سیل کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے فالو کروانا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو میرے خیال کے مطابق ایک کسی لیڈر میں بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے وہ اس کا ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کہ اگر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس ایک ہائر فارم کی ہے اور بڑی بیلنسڈ فارم کے اندر ہے تو اس کے لیے لوگوں کو اپنا ویژن سمجھانا یا ٹرانسلیٹ کرنا یا ان کو اس پہ فوکس کروا کے لے کے آنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ وہ تنقید سے یا ہارڈ شپ سے یا اگر کوئی بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں اس سے گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا۔ تیسری وہ چیز جو انفارچونیٹلی مجھے ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے اندر جہاں پہ کورس میں کمی نظر آتی ہے وہ آڈینس کمیونیکیشن کا پارٹ ہے جو اسپرچویلٹی لے کر آ سکتا ہے۔
اسپرچویلٹی کو لانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آڈینس کمیونیکیشن ہے کیا. دیکھیں ہم نے ویژن کی بات کر لی, ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر لی, ہم نے گولز اینڈ رولز سیٹ اپ کرنے کی بات کر لی, لیکن جو لیڈر اپنی فالوورز کو یا اپنی ٹیم کو خاص طور پہ سائیکولوجیکلی بہتر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, تو وہ جو اس کا سب سے بڑا پارٹ ہے بینگ اے لیڈر, جو ایز اے سلوشن پرووائڈر کا ہے, تو وہ سلوشن کو نہ صرف کہ اس کو نکال نہیں سکے گا یا آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا, بلکہ ان سلوشنز کے اوپر اپنی ٹیم کو کنونس نہیں کر سکے گا. اب میں تھوڑا سا اس کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں. جو ایسٹرن پارٹ کی اسپرچویلٹی ہے, یا جس اسپرچویلٹی کے ساتھ میرا تعلق بنا پچھلے 20-25-30 سال کے اندر, وہ کیسے لیڈرز اور مینیجرز کو زیادہ بہتر ڈیولپ کر سکتی ہے ایون کارپوریٹ سیکٹر کے اندر. نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی لیڈرشپ پوزیشن کے اندر یا مینیجریل پوزیشن کے اندر, ظاہر ہے ہم ایک مذہبی مسلمان ملک میں رہتے ہیں, تو نماز قرآن کا یا داڑھی کا یا اس طرح کی چیزوں کا یا کچھ صاحبان طریقت کے پاس جانے کا, جن کو لوگ پیر بزرگ یا شیخ کہتے ہیں, اس کا شوق تو ہوتا ہے. لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ان دنیاؤں کو دو دنیایں سمجھتے ہیں, یعنی کہ ایک دنیاوی زندگی ان کی کوئی علیحدہ چیز ہے, اور جو روحانی زندگی ہے وہ علیحدہ چیز ہے. روحانی زندگی کا جو تعلق دنیاوی زندگی سے ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کے لیے اپنی پروموشن کی, اپنی بہتر سیلری کی, اپنے باس یا اپنی ٹیم کی تنگی کی, یا اپنی کسی اور پروفیشنل مجبوری کو ختم کرانے کے لیے وہ ان صاحب سے دعا یا وظائف کے لیے جاتے ہیں. میں اس چیز کو قطعاً غلط نہیں سمجھتا, میں تو خود یہ کرتا ہوں, وظائف پڑھتا ہوں, دعائیں کراتا ہوں, سارا کچھ چلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپرچویلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے جو اندر انٹرنل لیسنز ہیں, اگر کارپوریٹ سیکٹر کے لیڈرز اور مینیجرز ان کو فالو کرنا چاہیں یا کرنا سیکھ لیں یا اپنے آپ کو کنونس کر لیں, تو ان کی زندگی میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیٹیشن ہے یا جو نماز ہے یا کوئی مراقبہ ہے یا جو ایک فوکس آف مائنڈ ہے, یہ ایک فی زمانہ جو سٹریسفل انوائرمنٹ ہے, جو ٹارگیٹ اورینٹڈ انوائرمنٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر کی, یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. یہ آپ کو پیس آف مائنڈ میرے خیال کے مطابق ہر وہ بندہ جس کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت کا اور رابطے کا بن جاتا ہے, تو جو پہلی چیزیں اس کو انعام میں ملتی ہیں اس میں سے پیس آف مائنڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیس آف مائنڈ جو سا ہے ویژن کو کنسیو اور ڈیولپ اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کے بندے کو میرے خیال کے مطابق اگر تصوف کی ان چیز کے اوپر لگایا جائے کہ جس کے اندر اس کی پرائرٹی نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو, تو اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ایک ایسا پیس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جو اس کے ویژن کے لیے بہتر ہو. اچھا, اس پیس کا تعلق صرف ویژن کی حد تک نہیں ہے. یہی جو پیس آف مائنڈ ہے یا جو ایک طبیعت کا ٹھہراؤ لیڈر کے اندر نیسیسری پارٹ ہوتا ہے, یہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ نارملی ہم غصہ اور اریٹیشن ایک ہی چیز کے نام ہے, اس کی میگنیچیوڈ سے ڈفرینٹ ہے. ہم غصے اور میگنیچیوڈ سے بہت دفعہ اپنا ڈیسیژنس کا اور اپنی ورکنگ کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی جو کارپوریٹ سیکٹر کا لیڈر یا مینیجر ہے, اگر وہ کلنگ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ایک محبت کا تعلق بنا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایک ایسا پیس آف مائنڈ آ سکتا ہے کہ اس پیس آف مائنڈ کی وجہ سے اس کے جو ان سے ایموشنل مختلف پیرامیٹرز ہیں وہ بیلنس فارم میں آئیں گے. اور تیسری اور جو سب سے ضروری چیز ہے میرے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, وہ انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی ڈیفینیٹلی ایک مورالٹی کا پارٹ ہے, لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو امورل انٹیگرل نہیں ہوتے اور کون لوگ ہیں جو مورالٹی کو کے اوپر ہوتے ہوئے انٹیگریٹی کو پوری طرح سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا رابطہ یا دلی سکون یا تعلق کی ڈپینڈنسی یا پرائرٹی آف لائف اللہ بن گیا ہوتا ہے.
ان کے لیے پنشمنٹ اور ریوارڈ جو ان سا ہے جو ان کو اپنے سیکٹر سے مل سکتا ہے، یہ اس سے ابو ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں خدا کی حضوری کے اندر اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ کی کامیابی کے اندر۔ تو ہر وہ بندہ جو اللہ رسول سے اپنے تعلق کو کامیاب رکھنا چاہ رہا ہے، وہ کبھی بھی دو نمبر وہ راستہ جس کے اندر جھوٹ، دھوکے بازی، لالچ، حسد، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ دیٹ مینس کہ اس کے اندر ایٹ اے ٹائم دو کوالٹیز آئیں گی، ایک اس کا انٹیگریٹی کا پارٹ بڑا اسٹرانگ ہوگا، دوسرا وہ جو ایک انسانی گروہوں کے اندر ایک نارمل بات ہے انٹرنل پولیٹکس ہونا، وہ اس سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آج کی گفتگو میں صرف ایک آپ کو فوڈ آف تھاٹ دینا چاہتا تھا کہ اسپرچویلٹی کو آپ لوگ صرف اور صرف آخرت کے لیے یا دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے یا صرف اپنی کسی مخصوص دعاؤں کے لیے ہی صرف نہ محدود رکھیں، بلکہ اسپرچویلٹی ایک ایسا شعبہ زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی پرسنل اور اپنی پروفیشنل لائف کو اس طرح کا ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ اور آپ کا وہ ادارہ جس سے آپ کا تعلق ہے اس کو ایک بہترین ادارہ یا ایک جگہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔